बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत, जहां आईनी तौर पर कोई भी कानून इस्लाम से मुतसादिम नहीं हो सकता, वहां एक इदारा है, उसका नाम है इस्लामी नजरियाती कौंसिल। अमूमन इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हवाले से बहुत सारे इबाहामात मौजूद हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का नाम ले लिया जाता है और एक खास सोच रखने वाले लोग जो है हमेशा इस इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल है क्या? इस्लामी नजरियाती कौंसिल का काम क्या है? हालिया दिनों के अंदर इस्लामी नजरियाती कौंसिल किन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है? रुयत हिलाल के हवाले से जो तनाज़ा पैदा हुआ है उसके अंदर अब इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सामने ये मामला है, तो वो किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह और इससे मिलते जुलते कुछ इशूज पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज ज़हमत दी है इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर किबला अयाज साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया देने के लिए। सबसे पहले तो ये कि अब जैसे रुयत हिलाल कमेटी का मामला हुआ, फिर आया जी ये तो कोई इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है, ये करारदाद के नतीजे में बन गई थी, फिर इसको ख़त्म कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। लोग ये जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आप ये बताएं कि बेसिकली इस्लामी नजरियाती कौंसिल है क्या, इसका काम क्या है और क्या इसको कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं है, या ये कल को ये भी बात है कि ये भी ऐसी बन गई थी किसी करारदाद के नतीजे में, किसी की ख्वाहिश के नतीजे में, और इसको भी ख़त्म कर दिया जाए जिस तरह आज रुयत हिलाल कमेटी को ख़त्म करने की बात हो रही है। इसको मैं चाहूँगा कि आप वज़ाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, आपने बहुत बुनियादी सवाल किया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की हैसियत क्या है? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी ये 1973 के आईन का हिस्सा है। सही कहा। और इसकी हैसियत बाकायदा आईनी है और इस पर, इस शिक पर, यानी जो आईन का चैप्टर नंबर 9 है और दफा 227 से 231 तक, इस पर खुशी की बात यह है और ये काबिल कदर और इस पर हम सबको फख्र करना चाहिए कि इस पे उस वक्त की पूरी क़यादत का इत्तिफाक रहा जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, जब 1973 का आईन बना। और वो क़यादत जो है वो बड़े बड़े नाम हैं। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उसमें खान अब्दुल वली खान थे, गौस बख्श बिज़िंजू थे, उसमें फिर इस्लामी तंजीमों की तरफ से हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद थे, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी थे, हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब थे। जमात इस्लामी की पूरी फ़िक्र की रिफ्लेक्शन अनेकास जो था वो प्रोफेसर गफूर अहमद साहब की सरबराही में और उसकी सूरत में हो रहा। तो इस पे इस वक्त जिसको या जिन कायदीन को या जमातों को हम बिलअमूम सेकुलर कहते हैं, वो अगर उनको सेकुलर करार दें, इसके बावजूद उनका इत्तिफाक इस बात पे हुआ आर्टिकल 2 पे कि मुमलिकत का सरकारी मजहब इस्लाम होगा, कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा, और कवानीन को इस्लामाइज करने के लिए और माशरे को इस्लामी उसूलों के साथ हम आहंग करने के लिए तजावीज़ पेश करने के वास्ते इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तश्कील पे इन तमाम कायदीन का, मजहबी और गैर मजहबी तमाम कायदीन का इत्तिफाक। तो इसकी आईनी हैसियत इतनी इफेक्टिव फिर क्यों नहीं हो सकी? मतलब इतना अगर पावरफुल था, इतनी बैक थी, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें थी, कोई 6,500 के करीब सिफारिशात अब तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पेश की है, तो वो लगता नहीं है कि उस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं चीज़ें। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का बुनियादी काम जो है वो कायमा कमेटियों में होता है, स्टैंडिंग कमेटीज में होता है। अब वो स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की भी होती है, वो कौमी असम्बली की भी होती हैं। बाज़ औक़ात हमें सूबाई असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज में भी तारीखी तौर पर 1962 से लेके और अब तक हमारा एक किरदार होता है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज में और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज में तो हमारा किरदार बहुत ही अहम रहा है। चुनांचे जब कोई बिल पेश होता है, कोई कानून बनता है, तो उसके जो तश्कीली मराहिल हैं उसमें इस्लामी नजरियाती कौंसिल की मौजूदगी होती है, चाहे कोई भी कानून हो, यानी जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम के साथ हो, यानी कोई भी ऐसा कानून जिसका ताल्लुक जो है वो मजहबी मामला हो, उसके अंदर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की इनपुट जरूरी होती है, यकीनी होती है। अच्छा, उसमें फिर तरीका ये होता है कि सबसे पहले जब ये बिल हमारी तरफ रेफर होता है तो हमारी पूरी एक, और ये इसी आईनी तश्कील का हिस्सा है कि हमारा फिर शोबा रिसर्च है, वो शोबा रिसर्च इस पर पूरी तहकीक करता है
مختلف حوالوں سے، اور اس کے بعد پھر ایک سفارش بنتی ہے، وہ سفارش پھر جاتی ہے قائمہ کمیٹیوں میں۔ لیکن اس سفارش کی وہ پابند ہوتے ہیں اس سفارش پر عمل کرنے کے، یا نہیں پابند ہوتے؟ جو آئینی حیثیت ہے اس میں یہ ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں ہمارا رول تو ہو جاتا ہے، اب جب یہ بل اسمبلی کے اندر جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اسمبلی مجبور نہیں ہے کہ من و عن اس کو قبول کرے، بلکہ اس کو اس بات کی اجازت ہے اور اختیار ہے کہ وہ یا ریفر کرے دوبارہ، یا اس کے اندر کچھ ترمیم تجویز کرے، دوبارہ غور کے لیے جائے، یعنی وہ بائنڈنگ حیثیت جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کی نہیں۔ تو صاحب اب ایک جو بالکل ریسنٹ معاملہ، اب یہ عید کا معاملہ ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر پہلے سے یعنی لگ بھگ کوئی 12 دن پہلے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اناؤنس کر دیا کہ عید جو ہے وہ 5 جون کو ہوگی، اور اب دوسری طرف جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے چاند دیکھنے کے لیے۔ تو یہ تو ایک کیوس کی سچویشن نہیں ہے، آج علماء کرام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہو رہا تو ایک کیوس ہے، تو اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ کیا یہ معاملہ آپ کے سامنے بھی آیا اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے محترم جو فواد چودھری صاحب ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب، جی، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، ان کا ادارہ جو ہے انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ایک کیلنڈر تیار کیا۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں یہ کیلنڈر تو پہلے ہی مارکیٹ میں ہے، اور اسلامی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر پہلے سے کافی سارے موجود ہیں۔ کیلنڈر موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے جو کام کیا وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے، وہ کام یہ تھا کہ خالصتاً پاکستانی تناظر میں صحیح چاند کی پیدائش، کریشن آف مون، اس کے اوقات، اور چاند کی ویزیبلٹی یعنی قابل مشاہدہ ہونے کے اوقات، اس کا تعین کر لیا 5 سال کے لیے۔ وہ کیلنڈر جو ہے وہ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اب ظاہر ہے کہ ایک حساس معاملہ ہے، پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو شعبہ ریسرچ ہے اس میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے ماہرین تو نہیں ہیں، چنانچہ ہم نے سوچا یہ، اور ان کو ہم نے خط بھی لکھا کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ عید کے بعد ہم ایک مکالمے کی کیفیت بنا لیں، ہم اس میں ماہرین فقہ کو بھی دعوت دیں جو رؤیت ہلال کے حوالے سے فقہ کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، ان کی مہارت ہے۔ اسی طریقے سے کیلنڈر کے جو ماہرین ہیں، ٹیکنالوجی کے ماہرین ہیں، فلکیات کے جو ماہرین ہیں، ان کو بھی بلا لیں، اور پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم دے دیا جائے۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کی خواہش یہی ہے، اور عید کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو آلریڈی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے وابستہ لوگ موجود ہیں، وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ جو ایک دوربین کا ایک چرچا ہوا کہ جی یہ 70 سال پرانی دوربین سے دیکھا جائے یا آج کی دوربین سے دیکھا جائے، تو اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خالصتاً شرعی معاملہ ہے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ رؤیت کے بغیر جو ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کا فیصلہ۔ جبکہ دوسری طرف اگر ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کہہ دیں کہ جی یہ 100% ٹھیک ہے، تو روزانہ پیشن گوئیاں مختلف موسم کے حوالے سے ہوتی ہیں، کسی اور حوالے سے ہوتی ہیں جو کہ درست ثابت نہیں ہوتی ہیں، تو دین کے اندر تو کسی لاجک کی، کسی ٹیکنالوجی کی، اس کی کیا اتنی گنجائش ہے جتنی ہم ابھی یہ پیدا کر رہے ہیں معاملات میں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں 2 نقطہ نظر ہیں۔ جی، اب ہم ٹیکنالوجی کو یکسر مسترد بھی تو نہیں کر سکتے، بالکل درست، کیونکہ ٹیکنالوجی ایک معاون موضوع کی حیثیت سے، معاون مضمون کی حیثیت سے، ایک معاون حقیقت کی حیثیت سے ہم آئے دن استعمال کرتے ہیں، نماز کے اوقات میں، دیگر بہت سارے معاملات میں، تو ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے۔ اور اب مثلاً اس قدر دقت کے ساتھ، ایکوریسی کے ساتھ جب یہ کہا جائے کہ سائنٹیفکلی ٹیکنالوجی کے حوالے سے مثلاً ایک خاص وقت میں، ایک خاص علاقے میں چاند کے دیکھنے کا، رؤیت کا امکان تک نہیں، تو پھر اب اس صورتحال کو یکسر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ویسے چنانچہ اب ٹیکنالوجی کو اور رؤیت کی جو ایک حیثیت ہے، ان دونوں کو ساتھ لے جا کر آگے جانا ہے، جو کہ ممکن ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان دونوں کے اندر کوئی کل تضاد ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس معاملے کو بہت جلد حل کر لے گی، جلدی، تاکہ قوم کو جو ہے یہ جو اگر جو کیوس کی کیفیت ہے اس سے نکل سکے؟ چلے ابھی والا معاملہ تو
ٹھیک ہے، نور الحق قادری صاحب نے کہا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو علماء کرام کریں گے، یعنی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہوگا۔ اس تنازع نے ایک عمومی بیداری پیدا کی ہے، اور عمومی طور پہ اب لوگوں کی ایک خواہش ہے، بیرونی دنیا سے بھی جو مسلمان ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں بالخصوص، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ اسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب ساری دنیا میں یہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور جب ساری دنیا میں ایک ہی دن عید اور ایک ہی دن رمضان شریف کا اعلان ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے جو ابھی جو ڈیبیٹ پیدا ہوئی اس میں علماء کرام سے آپ کی بات ہوئی، ان کو کوئی شکوہ ہے کچھ؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ رویے سے، کچھ بیانات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ہے کہ جیسے ان کو یہ لگا کہ شاید ان کی تضحیق کا پہلو اس میں آ رہا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تو جو ادارہ جاتی تشکیل ہے تو ان کے روابط تو ہمیشہ علماء کرام ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو علماء کرام کے ساتھ ہمارے رابطے ہوئے ہیں، ذاتی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیں کہا بھی ہے، اور یہ یقیناً ہے کہ بنیادی طور پہ ان کا عمومی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس معاملے کو ہم کیلنڈرز پہ نہیں چھوڑ سکتے، اور رویت جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک اہم بلکہ بنیادی عنصر کے طور پہ اس پورے مسئلے کا حصہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رویت کے بغیر ظاہر ہے کہ اعلان رمضان شریف کا یا عید کا نہیں ہو سکتا۔ ٹیکنالوجی کو ہم ایک معاون آلے کے طور پہ ضرور استعمال کریں تاکہ ہم ایک بہتر نتیجے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بعد میں عید کے بعد بھی جو ڈیبیٹ ہوگی، جو چیزیں ہوں گی، معاملہ وہی ہوگا جس پہ علماء کرام کا اتفاق ہو، یعنی یہ علماء کرام متفق ہوں، یا جو ان کی چیزیں ہوں گی جو شرعی پوائنٹ آف ویو سے، وہی اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف بھی ہوگا؟ جو خلیجی ممالک ہیں ہمارے ساتھ 2 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی ان کا دن ہمارا دن ایک ہے، نہیں وہاں کوئی پوپلزئی صاحب نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اگر ادھر بھی کوئی پوپلزئی ہوتے تو ادھر بھی اسی طرح کے مسئلے ہو رہے۔ دیکھیں اب اس پورے مسئلے کو سمجھنا ہے نا کہ یہ اختلاف کیوں ہے، یہ تنازع کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس دن پوپلزئی صاحب کی عید یا پوپلزئی صاحب کا رمضان ہوتا ہے اس دن تقریباً پوری دنیا میں، یعنی خلیجی ممالک میں یا آس پاس کے ممالک میں، اس دن وہاں بھی رمضان شریف اور عید کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتفاق پورے ملک میں اتفاق سے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ اہم موضوعات ہیں، کوئی اعضاء کی ڈونیشن کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں، پھر کم عمری کی شادی کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں، کچھ اور اسی سے ملتے جلتے جو حساس موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل۔ ویلکم بیک ناظرین، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب یہ بریک پہ جانے سے قبل ہم یہ رویت ہلال کمیٹی اور یہ معاملات کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ اب عید کے بعد ہم سارے فریقین کو بلا رہے ہیں، اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس مسئلے سے نکلنے کا کوئی حل آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس معاملے سے نکل جائیں گے، یا ایک نئی بحث اور ایک نیا کسی مسئلے سے دوچار ہو جائیں گے؟ طارق صاحب، ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی متعین سفارش تو ابھی تک موجود نہیں ہے۔ عید کے بعد ہم انشاءاللہ ہم ایک مشاورتی عمل کے اندر جائیں گے، لیکن جو علماء کرام کے ساتھ اس وقت میری گفتگو ہوئی ہے اور کچھ ماہرین جو ٹیکنالوجی کے ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، تو یہی سوال آتا ہے کہ اگر ملائیشیا نے اس کا حل نکالا ہے، انڈونیشیا نے نکالا ہے، ہم سے کم ترقی پذیر ملک افغانستان نے اس کا حل نکالا ہے، خلیجی ممالک نے اس کا حل نکالا ہے، تو پھر یہ کوئی ایسا لا ینحل معاملہ نہیں ہے کہ جس کا حل نہ ہو۔ چنانچہ یہ ایک تجویز آئی ہے کہ اگر ہم بجائے اس کے کہ یہ چاند کی رویت، چاند کی پیدائش، چاند کا قابل مشاہدہ ہونا، اس کو پاکستانی سرحد تک محدود کریں، ہم کیوں نہ جو ہمارے پاس پورا فقہی ورثہ ہے، اور اس فقہی ورثے میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر مطالعے کا اختلاف ہو بھی تو کوئی دوسرا مطلع، یعنی جہاں پہ چاند کی ویزیبلٹی ہو، چاند کی رویت ممکن ہو، اسی کے مطابق آپ اپنے علاقے میں بھی رمضان اور عید کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اب اس صورت میں ہمارے پاس اس وقت ہم ایک عالمگیری دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم اس معاملے کو ذرا یوں کریں
کہ ایک زون کا تعین کریں کہ مثلا ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں کہ ان کے اندر اگر اعلان ہو رمضان شریف کا، عید کا، تو اسی اعلان کو ہم بھی اڈاپٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو فقہی گنجائش ہے کہ مطالعے کے اختلاف کے باوجود، اور اب تو ظاہر ہے کہ عالمگیریت کی وجہ سے ہمارے پاس میڈیا کی جو سہولت ہے، ہر ملک میں ہمارے سفارت خانے موجود ہیں، اطلاع کا آنا کوئی مشکل بات نہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، لوگ کئی تجویز آتی رہی کہ جی سعودی عرب کے ساتھ کر دیں، پھر اس کے اندر ہمارے اپنی سوسائٹی میں جو فقہی مسائل ہیں اس کی وجہ سے معاملات حل نہیں ہوتے، کیونکہ پھر کسی ایک فقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیوں سعودی عرب کے ساتھ، دوسرے والے کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ تو ایک اور نئی ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ تو ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. سعودی عرب کی نہ اب بات کریں نا، ہم یہ کہیں کہ جو ہمارا خطہ ہے، جو زون ہے ہمارا وسیع تر، یعنی پہلے ایک زون کا تعین کر لیا جائے، زون کا تعین کر لیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ، اور یہ اس چیز کی بنیاد فقہ کے اندر موجود ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے جید صاحب علماء کرام ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم، جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی تھے، ان کے استاد شاہ انور شاہ کاشمیری صاحب، حضرت مولانا احمد رضا بریلوی صاحب، ان سب نے اس موضوع کو، یعنی مسئلہ چاند کی رویت کا جو زون ہے، علاقہ ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے. اور یہ تجویز زیر غور ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس پہ بھی گفتگو کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑی معقولیت ہے، اور پھر اس کی اساس جو ہے وہ ہماری فقہی ورثے کے اندر موجود ہے. تو کوئی چیز یا ایسی تجویز نہیں ہے کہ جس کا ایک فقہی تسلسل نہ ہو. تو اگر اس کو ہم زیر غور لائیں تو ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسی تجویز آ جائے. اس میں پھر یہ جو ہلال کمیٹی ہے، اس میں تجویز یہ ہوگی کہ مانوسیت کے لیے ہم اپنے ہلال کمیٹی کے کچھ ممبران کو ایک 2 سال کے لیے مثلا خلیجی ممالک کے وہاں کا جو ادارہ ہے ان کے ساتھ بٹانے کے لیے بھیج دیں، یا مثلا دور دراز کے ممالک میں بھی بھیج دیں، تاکہ وہ اس نظام کے ساتھ مانوس ہوں. اور پھر وہ دیکھیں، یعنی قوم کی یکجہتی کے لیے کچھ نہ کچھ تو سنجیدہ کوششیں کرنی ہوں گی. اس قسم کی کوششیں اگر کی گئیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہتری کی طرف جانے کی پوزیشن میں. ڈاکٹر صاحب دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. ایک اور معاملہ آپ کی طرف تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے اعضاء ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے مرنے کے بعد، تو اس حوالے سے بھی معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آیا تھا، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ہاں جی، یہ بہت ہی، یعنی یہ وہ چند آخری جو بل ہیں ان میں یہ ایک بل بھی شامل ہے. وہ بل کی نوعیت یہ تھی کہ یہ کہا گیا، بل میں یہ تھا کہ شناختی کارڈ میں اس بات کا اندراج کیا جائے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اعضاء ڈونیٹ کرنا چاہے تو اس کا ذکر شناختی کارڈ میں ہو. چنانچہ یہ بل ہمارے پاس آیا، ہمارے شعبہ ریسرچ نے اس پہ کام کیا، کچھ تجاویز مرتب کی، اور وہ پھر ہم جو ہماری ایپیکس باڈی ہے 20 ممبرز کی، کہ جس کی تقرری ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے وزارت قانون کی سفارش میں، اس کے سامنے یہ پیش کیا گیا. اور پھر انہوں نے بہت لمبی بحث کی اس کے اوپر، اور طے یہ پایا کہ شناختی کارڈ میں اس کا ذکر کرنا یہ ایک فنی معاملہ ہے، ٹیکنیکل مسئلہ ہے. صحیح. شرعی معاملہ یہ ہے کہ کیا وصیت اعضاء کی جائز ہے یا نہیں ہے. چنانچہ ہمارے پاس سفارش موجود تھی کہ وصیت جائز ہے، جائز ہے، یعنی آپ مرنے کے بعد اپنے اعضاء ڈونیٹ کر سکتے ہیں، زندگی میں آپ یہ وصیت کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ سفارش ہم نے قائمہ کمیٹی کو دے دی، اور قائمہ کمیٹی نے اس کو بہت پسند کیا، اور اب امید یہ ہے کہ یہ قانون کا حصہ بن جائے. اور آپ کو یہ بھی امید ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ شناختی کارڈ کے اندر اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو اب حکومت پاکستان چاہے تو اس معاملے کو شناختی کارڈ پہ رکھتے؟ اس پہ تو ہم نے یہ کہا نا کہ یہ فنی معاملہ ہے، یہ جو فنی لوگ ہیں وہ حل کریں. ہم نے یعنی وصیت کے بارے میں ہم نے رائے دے دی. ایک اور معاملہ بھی آپ کے پاس ہے، وہ ڈاکٹر رمیش کمار والا جو آیا تھا، جس میں شراب سے متعلق تھا. ہمارے یہاں اقلیتوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ ملک میں بہت سارے وائن شاپس کھولی ہوئی ہیں، لائسنسز ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کئی اس کو لک آفٹر بھی کر رہا ہوتا ہے، پرمٹ جاری بھی کرتا ہے. اس معاملے کے اندر سہارا لیا جاتا ہے اقلیتوں کا، اور پھر ڈاکٹر رمیش کے بل کا آنا، اور اس کے اندر بھی شاید کوئی ایک امنڈمنٹ آئی کہ جی یہ
کوئی مخصوص ایام اقلیتوں کے اس کے اندر پرمیشن ہونی چاہیے، باقی نہیں ہونی چاہیے، وہاں سے یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہمارے تو کسی بھی ایام کے اندر، چاہے وہ مخصوص ایام ہو یا کوئی عمومی ایام ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا اسٹیٹس کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے جی. اور پچھلے اجلاس میں بھی ہم نے اس پہ غور کیا 3 اپریل اسی سال، اور اس میں یہ طے پایا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مختلف مذاہب کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر اس کی اجازت دی گئی ہے، ان کے جو اوریجنل سورسز ہیں ان سے ہمیں یہ علم ہو کہ کیا ان کے ہاں مذہبی پوزیشن ہے. چنانچہ یہ بھی ہمارے ایجنڈے پہ ہے، اور امید ہے عید کے بعد جو مختلف مذاہب کے علماء ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں، ان کا اجلاس ہم بلائیں گے، اور ان سے ہماری خواہش یہ ہوگی کہ وہ ہمیں اپنے جو اساسی منابع ہیں ان کے ذریعے ہماری رہنمائی کریں، تاکہ ہم حکومت کو آخری اور فائنل ایک سفارش سے سوال. اگر تمام جو دیگر مذاہب ہیں ان کی طرف سے یہ آتا ہے، جو کہ ابھی تک کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے مذہب کے اندر شراب نوشی کی اس کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر تو کوئی گنجائش باقی نہیں؟ کوئی گنجائش نہیں. کہیں سے کوئی اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ اس آڑ کے اندر بہت سارے معاملات جس طرح ماضی میں چلتے رہے وہ چلتے رہے؟ وہ تو دکھائی دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ رمیش کمار جو کہ ایک ہندو ممبر ہے، اس کی طرف سے تو یہ بل آتا ہے، لیکن اس کی بل کی مخالفت جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ مسلمان ممبرز کرتے ہیں، اور جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی مسلمان اس کے اندر ڈالتے ہیں. یہ اس قسم کی ایک سچویشن تو ہے، لیکن انشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پہ غور کر رہی ہے، اور یہی ہم نے طے کیا ہے کہ جو اصل ان کے مذاہب کے ماہرین ہیں ان سے ہم گزارش کریں کہ آپ کے جو اساسی مراجع ہیں، جو سورسز ہیں، کہ جن کی بنیاد پہ آپ اپنے مذہب کی رائے دیتے ہیں، ان کی اساس پہ آپ ہماری رہے. بظاہر تو ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں لگتا کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ الٹا شور مچا رہی ہے کہ یار ہمارے نام کے اوپر جو آپ نے یہ چیزیں کر رکھی ہیں یہ بند کر دیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، لہٰذا چلتے رہنے دیں. اس بل سے تو یہی لگتا ہے، اس بل سے یہی لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سود سے متعلق بھی اسلامی نظریاتی کونسل جو کام کر رہی تھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ابھی بھی ایک بل جو اسمبلی کے اندر اس پہ بات ہوئی تھی. 2 سود کے بارے میں ہمارے پاس بل تھے. ایک تو نجی سود کے بارے میں تھا کہ جو کے پی کے اندر بھی سراج الحق صاحب نے پیش کیا تھا، اور پھر یہاں بھی آیا اسلام آباد ٹیریٹری. جی. تو دونوں میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ان پٹ لی گئی، اور اس بل کے اندر ہماری تجاویز کا بھی انعکاس کیا گیا، شامل کر لیا گیا، اور نجی سود کا بل تو پاس ہو گیا ہے. لیکن وہ کنفائن نہیں ہے ٹیریٹری، پہلے جی کے پی کے، پھر اب جو ہے صرف اسلام آباد. یہ اسلامی نظریاتی کونسل تو پورے پاکستان کی ہے. وہ ہے، لیکن 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے شاید کچھ فنی مشکلات ہیں، تو امید ہے کہ اب یہاں تو ہو گیا، بعد میں ہماری کوشش بھی ہوگی، کچھ اور ممبران کی بھی کوشش ہے کہ اس کا دائرہ وسیع کر دیا. تو اس کے لیے اب ضروری ہوگا کہ یہ نجی سود سے متعلق بل 18 امینڈمنٹ کے بعد جو 4 صوبائی اسمبلیاں ان کو اپنے اپنے طور پہ یہ منظور کرنا پڑے گا. اب قانونی پوزیشن تو یہی لگتی ہے. یہی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے، بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ ایسی چیزیں جو کہ سفارشات جن کو متنازع قرار دیا گیا اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت شور مچایا، اس کے اوپر بات کر لیں گے، اور پھر یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ہوپ ہے لوگوں کے اندر کہ یہ کس طریقے سے یہ کریڈیبل ایک ایسا ادارہ ہو، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں. تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کم عمری کی شادی سے متعلق ایک معاملہ اسمبلی کے اندر آیا تھا، اس پہ اب کیا اسٹیٹس ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو حکومت بھی ہمیں جو ہے نا وہ ڈیوائڈ نظر ہے، اور پھر علماء کرام کا بھی بڑا سخت موقف ہے اس معاملے میں. کم عمری کی شادی ایک مشکل مسئلہ ہے. اس میں 2 قسم کی آراء ہیں. ایک تو جو ہمارا طبقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بعض دیگر اسلامی ممالک میں بھی عمر کا تعین کیا گیا ہے اور کم عمری کی شادی پر پابندی ہے. صحیح. پاکستان میں ذرا اس سلسلے میں حساسیت ہے،
اور ہمارا جو دینی طبقہ ہے وہ اس کے بارے میں قانون سازی کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ چنانچہ جو ستمبر کا اجلاس تھا گزشتہ سال کا، اس میں اس موضوع پہ بڑی تفصیلی بحث ہوئی، صحیح، اور ہم نے جو رپورٹ پیش کی اسلامی نظریاتی کونسل نے 20 صفحوں کی رپورٹ، وہ بہت جامع رپورٹ ہے۔ اس میں ہم نے پوری اسلامی دنیا کا احاطہ کیا ہے، ان کے قوانین کا اس سلسلے میں احاطہ کیا ہے، جدید جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان کا نقطہ بھی، ان کے نکات بھی بیان کیے ہیں۔ جو کم عمری کی شادی پہ عمر کا تعین کرنے کے حامی ہیں، بڑے جید علماء کرام ہیں، ماہرین ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہماری سفارش یہ آئی، رائے ہماری یہ آئی کہ اس سلسلے میں قانون سازی جو ہے وہ مفید بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، معاشرتی ہماری جو صورتحال ہے، اور اس کا رد عمل بھی ہوگا۔ لیکن ہمیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کی ایک رائے ملی۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم پاکستان کے جید ترین علماء میں شامل ہیں، اور ان کے ہمارے صاحبزادے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اس وقت پوری یعنی پاکستانی تمام مکاتب فکر کے اندر ان کا بے انتہا احترام۔ بالکل، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کمسنی کی شادی جو ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور حوصلہ شکنی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ علماء کرام اپنا کردار ادا کریں۔ چنانچہ ہماری جو اجتماعی رائے آئی وہ یہ ہے کہ علماء کرام کو آن بورڈ لے کر اور حکومت ایک مہم شروع کرے، وزارت مذہبی امور کو بھی ساتھ لے کے، اور کوشش یہ کی جائے کہ عمومی طور پہ جو کمسنی کی شادی کے جو میلانات ہیں ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک عمومی اور شعور کی بیداری کے لیے کام کیا جائے، آگہی پیدا کی جائے، لیکن قانون سازی کر کے مزید اس کو کوئی قانون سازی نہ ہو، کیونکہ قانون سازی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سندھ کے اندر تو قانون سازی ہو گئی، لیکن اس قانون سازی کی آئے دن خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب ایک ایسی قانون سازی کا کیا فائدہ کہ جو معاشرت کے حقائق کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو۔ سندھ میں قانون سازی کر لیں، شادی آپ پنجاب میں کر لیں تو اس قانون کا تو اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ جب ایک قانون جو ہے وہ زمینی حقیقتوں کے ساتھ انطباق نہیں رکھتا تو پھر اس کی اس قدر ماس لیول پہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ عوامی شعور بیدار کریں، اور جب آپ کے پاس مفتی محمد شفیع مرحوم جیسے قابل قدر عالم دین کی رائے موجود ہے تو اس رائے سے کیوں نہ استفادہ کریں۔ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کم عمری کی شادی کے معاملے میں قانون سازی سے اتفاق نہیں کرتی، اور وہ قانون سازی نہیں چاہتی کہ وہ قانون سازی کی جگہ ہم کہتے ہیں کہ عمومی شعور کی بیداری کی کوشش کی جائے، اور ان اسباب کے خاتمے کی کوشش کی جائے کہ جن اسباب کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں کمسنی کی شادی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فورس کنورژن، کیونکہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس کے اوپر پاکستان کو بڑا ملائن کیا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ، ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر جبری طور پر مذہب تبدیل کرا دیا جاتا ہے اور پھر مسلمان، اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل، اس بارے میں تو صرف اسلامی نظریاتی کونسل نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے علماء کا اتفاق ہے کہ جبری تبدیلی مذہب بالکل اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کا بالجبر آپ مذہب تبدیل کریں، تو وہ تو بہت کلیئر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بعض سفارشات ایسی ہیں جس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ ہمارے یہاں بنایا گیا۔ مثال کے طور پہ ایک سفارش یہ تھی کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے، اور اگر زیادہ مارے تو وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں۔ پھر مخلوط تعلیم کے حوالے سے، پھر ججز یا دوسری جو خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں ان کے پردے کے حوالے سے، تو یہ جو سفارشات آپ نے کی تھی، اس کے اوپر ریئیکشن جو سوسائٹی کا آیا، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے، یا ایک خاص طبقے کا ریئیکشن؟ نہیں، یہ جو آپ نے بیٹنگ، لائٹ بیٹنگ، ہلکی مار، ہلکا تشدد، یہ کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں جوڑ دیا گیا؟ میڈیا میں پتہ نہیں کہ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے کبھی یہ سفارش نہیں کی کہ کوئی مرد اپنی بیگم کو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے؟ بالکل، یہ کوئی سفارش نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت یہ میڈیا میں کیسے آیا
کس طریقے سے حضرت مولانا شیرانی صاحب کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا. میں نے پوری اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو کھنگالا. اس قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو ہماری جو میجر سفارش ہے اور جس پہ الحمدللہ ہماری بڑی پذیرائی ہوئی خواتین کے حوالے سے، کہ ہم بڑی شد و مت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق بیک وقت جو اس وقت ایک عمومی رجحان ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں یہ ایک بڑا اس کی ریشو بہت بڑھ رہی ہے. بیک وقت 3 طلاقیں، یہ اس پہ ہم نے سفارش دی ہے کہ اس کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے، اور اس سلسلے میں اگر آئلی قوانین میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ ترمیم بھی کر دی جائے. اس طریقے سے میراث کے حوالے سے اب ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ ہمارے ہاں میراث سے خواتین کو محروم کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بطور خاص اس صورتحال کو اٹھایا ہے، اور انسانی حقوق کی جو وزارت ہے اس کے ساتھ ہماری ایک مشترک کمیٹی ہے، اور انشاءاللہ ایک قانون عنقریب اس قسم کا بننے والا ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے کہ جو ہیلے بہانوں سے اپنی خواتین کو جائز میراث سے محروم کرنے کی کوشش. سر پھر اسی طرح کی ایک اور سفارش جس کا چرچا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو درسز کا کام ہے اس کے اوپر کہ کوئی خاتون جو ہے وہ مرد کی تیمارداری ہاسپٹلس کے اندر اور اس میں نہیں کر سکتی، یہ بھی کبھی آپ کی نظر سے گزری ہے؟ یہ میری نظر سے نہیں گزری کہ کیا ہو سکتا ہے کچھ اس قسم کے وہ احتیاطی حوالوں سے کوئی تجویز آ گئی ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی سفارش جو ہے وہ مخلوط تعلیم کے حوالے سے کہ جی وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ مخلوط تعلیم کے حوالے سے کیا ہے. لیکن ایک ہے مخلوط تعلیم، ایک ہے مشترک تعلیم. صحیح. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایک موضوع تو ہے، موجود ہے، مناسب موقع پہ ہم دوبارہ اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں. یہ جو این جی اوز ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کس قسم کا اور کن امور پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کم سنی کی شادی پہ اب این جی اوز کے ساتھ ہمارا ایک تعامل ہے، اور متعدد این جی اوز اس حوالے سے زور بھی دے رہی ہیں کہ مدت کا تعین کیا جائے. لیکن جب وہ ہمارے ساتھ مکالمے میں آتی ہیں اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں پہلی مرتبہ ایک ایسی سفارش آئی ہے کہ جس میں کمسنی کی شادی کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، تو آپ کیوں نہ اس بات کو ایک اچھی علامت کے طور پہ نہیں لیتے، اور کیوں نہ آپ ہماری اس کوشش کا حصہ نہیں بنتے کہ ہم مل کر یہ کوشش کریں اور ایک عمومی بیداری کے لیے کام کریں. اور جو عمومی بیداری کے لیے مثلا میڈیا ہے یا تعلیمی ادارے ہیں یا ہمارے دینی مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو یونیورسٹیاں ہیں، ان کو ہم استعمال کریں اور عمومی بیداری کے لیے کام کریں. کچھ این جی اوز ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس کی بڑی پذیرائی کی ہے اور اس تجویز کے وہ اکثر یہ ایک تاثر عام سوسائٹی میں جو لوگ نہیں جانتے اسلامی نظریاتی کونسل کو، وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مولویوں کا بڑا ریجڈ قسم کا کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہماری ماڈرنائزیشن کے خلاف یا یہ جو ہماری ماڈرن دنیا ہے اس کے خلاف ہے. یہ ایسا تاثر کیوں ہے اور کیا یہ پیدا کیا گیا ہے؟ میڈیا کے ساتھ شاید ہماری ایک اچھا وہ تعامل شاید نہیں رہا ماضی میں، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے، دیکھیں صرف 7 ہمارے پاس علماء کرام ہیں 20 ممبران میں. صحیح. 2 ہمارے پاس ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہیں جو کہ بہت جید، جسٹس رضا خان صاحب، جسٹس منظور گیلانی صاحب. ہمارے پاس ایک ٹاپ کا وکیل جناب ڈاکٹر سید محمد انور صاحب، خورشید ندیم صاحب. ہماری جو خاتون ممبر ہے وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور بہت بڑی یعنی اسلامی علوم کی ماہر ہیں. ڈاکٹر عبدالحکیم اکبری صاحب بہت جید عالم دین ہیں. مفتی فضل الرحیم صاحب، افتخار نقوی صاحب، یعنی جید علماء کرام اور جو قانون کے ماہرین ہمارے پاس موجود ہیں. اس بار ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام یونیورسٹیوں کو ہم نے لکھا ہے اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ جو ہماری سفارشات ہیں 62 سے لے کر اور اب تک، ان کو آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے موضوع کے طور پہ لیں شعبہ علوم اسلامیہ میں. ہم نے یونیورسٹیوں کو لکھا ہے اور کچھ یونیورسٹیوں نے باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کے گوشے قائم کیے ہیں. وہاں پہ تمام جو ہماری سفارشات ہیں 62 سے لے کے اور آج تک، اور ہماری جو تمام مطبوعات ہیں وہ ہم نے ان کی لائبریریز کو دے دی ہیں تاکہ ان کا مطالعہ ہو، اور ان پہ اگر مزید تحقیق یونیورسٹیوں کے اندر ہو تو وہ تحقیق ہم تک بھی
پہنچا دی جائے تاکہ اگر ضرورت ہو تو ہم مزید یعنی رجوع یا مزید اس پہ ریسرچ کرنا، اس کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں. تو اب یہ ہماری کوششیں ہیں. سب سے بڑا چیلنج آخری بات ڈاکٹر صاحب یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے سب سے بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں کیا ہے؟ چیلنج تو ہمارے پاس میں نہیں سمجھتا کہ، کیونکہ چیلنج جو ہے وہ تو انسان جو ہے وہ چیلنجز ہی کے ساتھ جینا جب سیکھ لے. تو پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم نے جو پیغام پاکستان ہے یعنی وہ اعلامیہ کہ جس کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی تائید کی ہے، اور یہ وہ اعلامیہ ہے کہ جس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے. اور وہ اعلامیہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک پرامن اور ہم آہنگ مربوط پاکستان بنانا ہے. خودکش حملے جو ہیں وہ حرام ہیں، اور مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے. تکفیریت یعنی ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ہمارا پیغام ہے اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس پیغام کو اور اس اعلامیے کو عوام تک پہنچا دیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے ایسے موضوعات تھے جس کے اوپر کھل کے بات کی اور جو ضرورت تھی کہ لوگوں کو اس کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہو. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت اس پروگرام میں. اللہ حافظ.